अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काबुल में इस वक्त ज़िंदगी क्या है, इस हवाले से आपने मेरा इससे पहले एक वीलॉग देखा, कुछ मेरे तासुरात थे और इसके साथ साथ आज मैंने सोचा कि क्यों ना उसी ज़िंदगी के हवाले से और उन चैलेंजेस के हवाले से जो कि इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, और किस तरह पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा सिफारती क्राइसिस बनता चला जा रहा है। साबिक अमरीकी सफ़ीर ज़ल्मे खलीलज़ाद की अफ़गानिस्तान वापसी और वहाँ पे एक अमरीकी यरगमाली को छुड़ाने की उनकी कोशिशें। अब जो पहला मैंने वीलॉग किया काबुल से, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने तालिबान के निज़ाम इंसाफ की हवाले से जो मैंने बातें की उसकी तारीफ़ की। अक्सर लोगों का कहना था कि बड़ी ज़बरदस्त बात है कि तालिबान के ज़ेरे साया वहाँ पे इंसाफ बहाल हुआ है। कई लोगों ने एतराज़ किया जिन्हें अफ़गानिस्तान के हालात से बहुत ज़्यादा मालूमात जिन्हें नहीं है, और उनका ये ख़्याल था कि मैं तालिबान को महज़ खुश करने के लिए गैर ज़रूरी तौर पर उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ। और लेकिन ज़ाहिर है मैंने अफ़गानिस्तान के हालात के महज़ एक या दो रुख पेश करने की कोशिश की, उनको समोया गुज़श्ता वीलॉग में। अब हकीकत क्या है अफ़गानिस्तान में इस वक्त आम ज़िंदगी जो है वो ये है कि काबुल में जुराइम इंतहाई कम हैं। हुकूमती अहलकारों और तालिबान फ़ौजियों हुकाम की तरफ से शहरियों के साथ नारवा सलूक नाकाबिल कबूल है। अगर कोई पकड़ा जाता है तो जैसे हमने पहले ही बताया कि आप कोई मसला है तो या तो आप 1001 पे फ़ोन करें तो वो लोग आपके दुखों का मदावा करते हैं, और जो लोग ज़्यादती करते हुए पाए जाते हैं रिश्वत लेते हुए तो उनकी सज़ा भी यकीनी है, बड़ी क्विकली उनको सज़ा भी हो जाती है। अमन बहाल हो चुका है बिलाशुबा, सिर्फ दहशतगर्दी गैर मामूली तौर पे कम हुई है, सिर्फ दाइश एक बड़ा ख़तरा रह गया है। अब अगस्त 2021 से पहले के जो हालात थे उनके मुकाबले में ज़िंदगी इस वक्त बहुत ज़्यादा महफूज है, कम से कम काबुल शहर में, जो कि बहुत बड़ा शहर है और मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यहाँ पे आबाद लोग इस वक्त कम से कम इस लिहाज से सुकून में हैं कि उन्हें जुराइम पेशा गिरोह जो कि सदर हामिद करज़ई अशरफ गनी के ज़माने में बहुत फ़ाल थे और लोग लुट रहे थे मुख्तलिफ़ औकात में, दिन में भी रात में भी। अब मैंने जो बातें की इसका ये मतलब नहीं कि अब कोई मिसाली मुआशरा कायम हो गया है। तालिबान का अपना एक नज़रिया इस्लाम है, उस पर बड़ी सख्ती से वो कारबंद हैं, और हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि जो भी इंसानी मुआशरा है उसमें अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं। ख़ुद गर्ज़ मौका परस्त अनासिर हर मुआशरे में होते हैं, और इस वक्त अफ़गानिस्तान भी इससे कोई मुस्तस्ना नहीं है। ये एक ऐसा मुआशरा है जो 4 दहाइयों से भी ज़्यादा अरसे से जंग और इंतशार के हालात से गुज़र रहा है। गुज़श्ता 3 साल में अलबत्ता अमन जो है ख़ासी हद तक बहाल हुआ है, वो जो खाना जंगी की सूरत हाल थी वो नहीं रही है। इसी वजह से जो 4 दहाइयों से ज़्यादा का अरसा जो जंग व जदल में गुज़रा, सिविल वॉर थी, कई लोग फिर सदमे का भी शिकार है, ज़हनी सदमे का शिकार है। सबसे पहले आपको पता है कि सोवियत यूनियन के कब्ज़े के लोग, उससे वो लोग मुतासिर हुए, 8-9 साल तक वो जंग जारी रही। इसके बाद फिर जहाद की सूरत में मगरबी रद्द-ए-अमल यानी सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो मुजाहिदीन का अलायंस बना था, और उसमें फिर पाकिस्तान ने भरपूर साथ दिया क्योंकि पाकिस्तान लॉन्चिंग पैड था। और फिर अमरीकी नेटो अफवाज के ख़िलाफ़ 20 साल तक तालिबान की जो तवील शोरिश थी उसके ख़िलाफ़ एक जंग जारी रही, और इस मामले में आम लोगों को ज़ाहिर है बराह रास्त नुकसान हुआ। सबसे ज़्यादा यानी जो मुतासिर थे वो आम लोग हुए, और हमें ये समझना चाहिए, गौर करना चाहिए कि अफ़गान क्यों ख़ुद को बेबस, बेदखल और एहसास महरूमी का शिकार महसूस करते हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि मुसलसल हालत जंग थी साल तक, 4 दहाई से ज़्यादा। अब एक और मौजूदा हालात में चूँकि जब से तालिबान हुकूमत वापस आई है, इन पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगी हुई हैं, तो उसकी वजह से मुआशी हालात अच्छे नहीं हैं बल्कि काफ़ी ख़राब हैं। अक्सर लोगों के, जो लोग काश्तकार वगैरह हैं उनका तो कारोबार चल रहा है, लेकिन बहसीत मजमूई चूँकि सरकारी नौकरियाँ किसी हद तक महदूद हो गई हैं, तनख्वाहें कम हैं, अफरात ज़र ज़्यादा है, मुल्क की बरामदी आमदनी यानी एक्सपोर्ट रेवेन्यू
بہت محدود ہے، آمدنی کے ذرائع زیادہ نہیں ہیں، اور پابندیوں کی وجہ سے افغانستان بین الاقوامی کاروبار نہیں کر سکتا، بین الاقوامی ذرائع سے مالی وسائل یعنی قرضے وغیرہ نہیں حاصل کر سکتا، اور اب تک جو انسانی امداد آتی رہی ہے، کوئی $40 ملین جو تھے ہر ہفتے آیا کرتے تھے، وہ بھی اب نصف سے کم رہ گیا، کیونکہ اس میں آدھا حصہ امریکہ کا تھا، اور جب سے ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں انہوں نے ہر قسم کی بیرونی امداد پہ پابندی لگا رکھی ہے۔ اس وقت ورلڈ بینک، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک جیسے ادارے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کے ذریعے ایجوکیشن میں، سوشل سیکٹر میں وہ کام کر رہے ہیں، تو اس کے ذریعے یہ کچھ پیسے ان کو آ رہے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی عوام کی مشکلات میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ اقتصادی سرگرمی بہت محدود ہے، سوائے زرعی شعبے کے، قالین بافی کے، وہ شعبہ اچھا چل رہا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی مشکلات ہیں لوگوں کو، اور یہی وجہ ہے کہ بار بار طالبان یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں تسلیم نہیں کرتے، لیکن پابندیاں تو آپ ہٹا دیں، ہمارے پیسے آپ کے پاس پھنسے ہوئے ہیں، کوئی $9 ارب کے برابر 2 مختلف اکاؤنٹس میں، ان کے $3.5 ارب سوئٹزرلینڈ میں پڑے ہوئے ہیں، $3.5 ارب فریز ہوئے ہیں امریکہ میں، اور اس کے علاوہ یورپ کے کچھ بینکوں میں ان کا افغان ٹرسٹ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ اب ان تمام مشکلات جو ہیں اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ افغان بڑے ناشکرے لوگ ہیں، پاکستان کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، لیکن یہ بھی آپ سوچئے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ سوویت یونین کے خلاف افغان جہاد تھا، یا پھر طالبان کی حکومت تھی، یا پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ، اس کی یہ تمام تر شراکت داری تھی ان 2 جنگوں میں اور طالبان کی حمایت میں، وہ پاکستان نے کی۔ تو وہ لوگ جو کہ براہ راست ان کانفلکٹ سے متاثر ہوئے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مشکلات کا ذمہ دار پاکستان ہے، حالانکہ پاکستان نے سب کو معلوم ہے کتنے مہاجرین کو رکھا، اس وقت بھی بہت سارے، کوئی 1.4 یعنی 14 لاکھ کے قریب مہاجرین تو باقاعدہ یہاں پہ رجسٹرڈ ہیں، اس کے علاوہ کوئی 8.5 لاکھ کے قریب وہ لوگ ہیں جو اگست 2021 میں پاکستان آ گئے تھے طالبان کی حکومت کے آنے کے بعد۔ اب یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے خلاف بحیثیت مجموعی بڑا غصہ پایا جاتا ہے، چاہے ٹرانزٹ ٹریڈ ہو، یا پناہ گزینوں سے یا مہاجرین سے متعلق پالیسیاں ہوں، یا جو غیر انڈاکیومنٹڈ جو لوگ ہیں جو ویزے کے بغیر یہاں پہ رہ رہے ہیں ان سے متعلق پالیسی ہو، اس پہ اس وقت اب کابل میں یعنی دارالحکومت میں بڑی تلخی پائی جاتی ہے، اور بڑی ایک اور تلخی کا سبب ظاہر ہے TTP ہے، جو کہا جاتا ہے اس کے ٹھکانے اور اس کے جو بڑی لیڈرشپ ہے وہ بھی افغانستان میں ہے، اور پاکستان بار بار یہ ریکویسٹ کر چکا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن ان کی اپنی وجوہات ہیں، جو دلائل ہیں کہ ہم کارروائی کیوں نہیں کر سکتے۔ وہ یہ کہتے رہتے کہ ہم نے انشور کیا ہوا ہے کہ TTP یہاں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف کوئی کام نہ کرے، لیکن یہ ایک اور ایشو ہے۔ میں جنرلی بات یہ کر رہا ہوں کہ کس طرح ایک تو ہم نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ مارچ 31 تک تمام انڈاکیومنٹڈ لوگ پاکستان سے نکل جائیں، اب وہ تھوڑے ہی دن رہ گئے، اس میں 8-9 دن رہ گئے ہیں، اب اس کی وجہ سے تلخی بہت پیدا ہو رہی ہے کہ لوگ جائیں گے کیسے۔ امیر متقی وزیر خارجہ نے یہ اپیل بھی کی ہے کہ ان کو آپ بتدریج افغانستان بھیجیں، کیونکہ ہماری اپنی مشکلات ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں آسان نہیں ہوگا۔ تو اس سے ایک اضافی تناؤ پیدا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے خصوصی نمائندے ایمبیسڈر صادق خان کابل میں ہیں، انہوں نے 2 روزہ دورہ کیا ہے، شاید وہ ابھی 22 مارچ کی شام تک واپس آ جائیں، لیکن یہ بہت عرصے کے بعد باقاعدہ ایک رابطہ ہے، کیونکہ جو TTP کے ایشو پہ اور پھر یہ وہ افغان جو کہ بغیر ویزوں پہ یا ویزا ایکسپائر ہونے کے باوجود یہاں پہ ٹھہرے، وہ ایک بہت بڑا تنازع بن گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زلمے خلیلزاد کی افغانستان اور اس خطے میں واپسی پاکستان کے لیے یقیناً ایک اور تشویشناک امر ہو سکتا ہے۔ 20 مارچ کو زلمے خلیلزاد ایڈم بیولر کے ساتھ تھے، انہوں نے امیر متقی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کی، اور اس کے نتیجے میں ایک ڈیلٹا ایئر لائنز کے ایک امریکی شہری تھا جارج گلیزمن، اس کو بھی اسی دن یعنی 20 مارچ کو رہائی مل گئی۔ تو اس طرح وہ اپنے ساتھ ایک یرغمالی کو واپس لے کے بڑے فاتحانہ انداز میں چلے گئے۔ اب درپردہ
کیا ہوا ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ پہلا باقاعدہ رابطہ تھا ٹرمپ انتظامیہ اور افغان طالبان کے مابین، اور دونوں نے اس سے ایک اچھا آغاز قرار دیا۔ اب زلمے خلیلزاد نے اس حوالے سے کہا کہ اب بڑا اچھا دن ہے کہ ہم نے 2 سال تک زیر حراست رہنے والے جارج گلیزمن کو رہائی دلائی، اور اب وہ امریکہ واپس جا رہے ہیں۔ اور دونوں فریقین نے ظاہر ہے بات چیت کے ذریعے مسائل کے حل کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ اب امریکی محکمہ خارجہ نے بھی باقاعدہ قطر کا شکریہ ادا کیا کہ ان کی انتھک محنت کی وجہ سے، کوششوں کی وجہ سے جارج گلیزمن کو رہائی ملی۔ تو اس طرح قطر نے ایک بار پھر سینٹر سٹیج اختیار کر لیا، انہوں نے مرکزی حیثیت حاصل کر لی افغانستان سے جڑے معاملات میں، کیونکہ ابھی اور بھی کچھ امریکی بتایا جاتا ہے کہ طالبان کی حراست میں ہیں۔ اب پاکستان اس مسئلے سے باہر ہو گیا ہے ایسے لگتا ہے۔ جہاں تک امریکہ اور طالبان کے تعلقات کا تعلق ہے، تو کیا ایران اور چین پر امریکی توجہ کی وجہ سے کوئی نیا کھیل تیار ہو رہا ہے؟ یعنی بھلے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے، تو کیا ان کے ساتھ اب امریکہ کے رابطوں میں اضافہ ہو جائے گا، خاص طور پر اس وقت تک جب تک تمام زیر حراست امریکیوں کی رہائی نہیں ہو جاتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے چند روز قبل ایک پریس کانفرنس میں باگرام ایئر بیس کا ذکر کیا تھا کہ وہاں ہم نے اسلحہ بھی چھوڑ دیا تھا، اور ہمارا جو امن معاہدہ ہو رہا تھا جو دوحہ میں ہوا تھا، تو اس میں تو یہ بھی ہم نے سوچا تھا کہ باگرام ایئر بیس ہم اپنے پاس رکھیں گے، کیونکہ وہاں سے محض 1 گھنٹے کی فلائٹ کے فاصلے پہ چین اپنے ایٹمی پروگرام پہ عمل درآمد کر رہا ہے۔ تو اب سوال یہ کہ کیا افغانستان میں امریکی دوبارہ داخلے سے بھارت کے لیے بھی افغانستان میں اپنا اثر و نفوذ دوبارہ حاصل کرنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے؟ کیونکہ اگر ایسا ہے تو یہ علاقائی سیاست سے پاکستان کا عملاً اخراج ہوگا، کیونکہ ایران کے ساتھ بھی کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں، بھارت کے ساتھ ویسی سرد مہری چل رہی ہے، افغانستان کے ساتھ اس وقت بڑے کشیدہ تعلقات ہیں۔ تو کیا ممکنہ طور پر پراکسی دہشت گرد گروہوں کے ذریعے پاکستان کے لیے مزید پریشانی بن سکتی ہے؟ بھارت اور امریکہ کابل کے ساتھ اگر تعلقات بڑھانے کے لیے اگر سرگرم ہو جائیں، تو کیا پھر تمام تر فوکس جو ہے وہ پاکستان سے ہٹ کے قطر اور پھر ایران کی 2 بندرگاہیں ہیں، پورٹ بندر عباس اور چابہار، کیا اس طرف چلی جائے گی؟ اور کیا افغانستان کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے کے لیے انسداد دہشت گردی کا تعاون کی پیشکش کرے گا امریکہ افغان طالبان کو؟ اور کیا اس کاؤنٹر ٹیررزم یا انسداد دہشت گردی پروگرام میں پاکستان شامل ہوگا یا نہیں؟ ایک بات البتہ ضرور ہے کہ زلمے خلیلزاد کی اس علاقے میں واپسی پاکستان کے لیے شاید کوئی اچھا شگون نہیں ہے، کیونکہ گزشتہ 6-7 مہینے کے دوران انہوں نے جتنی بھی ٹویٹس کی ہیں وہ زیادہ تر موجودہ حکومت کے خلاف تھیں، اور وہ مطلب اپنی ایک پالیسی، اپنی ایک پوزیشن بنا چکے ہیں زلمے خلیلزاد کہ وہ موجودہ حکومت سے اتفاق نہیں کرتے، وہ بار بار نظام پہ تنقید بھی کرتے رہے اور حکام سے بار بار عمران خان کو رہا کرنے کی اپیل بھی کی ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے ایک ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ اگر حکومت پی ٹی آئی کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے میں ناکام رہی تو اس سے حالات اس حکومت کے لیے بڑے خراب ہو سکتے ہیں۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ میں لابنگ پر پیسے خرچ کرنے کی بجائے پی ٹی آئی سے آپ ڈیل کریں، عمران خان کو رہا کریں، جو کہ جھوٹے الزامات میں اس وقت جیل میں ہے۔ اب تازہ ترین جو ٹویٹ تھا جو 20-21 مارچ کی درمیانی رات کو زلمے خلیلزاد کی طرف سے آیا، وہ تھا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی بڑی پیمانے پر خلاف ورزی بند ہونی چاہیے، عمران خان کو رہا کیا جائے، پاکستانی شہری بہتر ٹریٹمنٹ کے، بہتر سلوک کے مستحق ہیں۔ اب یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو پاکستان کے لیے بالکل خوشکر نہیں ہے۔ آپ پاک افغان تعلقات کو دیکھ لیں، پاک امریکہ تعلقات کی ابھی واضح کوئی سمت نہیں بنی ہے، لیکن زلمے خلیلزاد اگر بائیڈن انتظامیہ کا کوئی حصہ بنتے ہیں تو اس لحاظ سے پھر پاکستان کے لیے یہ صورتحال بالکل خوشکن نہیں ہے۔ تیسری وجہ کہ امریکہ اور بھارت کے تعلقات، اسٹریٹجک تعلقات، اس میں بھی پاکستان کی جگہ جو ہے وہ بہت کم ہے، لہٰذا پاکستان
کو اس وقت ایک 2-3 محاذوں کی سیکیورٹی چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ایک طرف افغانستان مطلب مغربی فرنٹ سے TTP نے پاکستان پہ دباؤ ڈالا ہوا ہے، دوسری طرف سے بھارت نے اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے دنیا بھر میں پاکستان کو ایک دہشت گردی کی پشت پناہی کرنے والے ملک کے طور پہ مسلسل پروجیکشن ہو رہی ہے۔ نریندر مودی ان کے وزیر اعظم نے حال ہی میں ایک اپنے انٹرویو میں بار بار یہی بات کہی۔ تو اس طرح بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اگر دیکھیں تو جو اس وقت سیکیورٹی سچویشن ہے بہت ہی خوفناک ہے۔ کوئٹہ میں بھی جس طرح آج بھی اور کل سے مظاہرے بلوچ یکجہتی کونسل کے چل رہے ہیں، تو یہ کوئی خوشکن صورتحال بالکل نہیں ہے۔ اور سب سے پھر آخر میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امارات اسلامیہ یعنی افغان طالبان کے اندر موجود کچھ عناصر شاید غیر شعوری طور پہ TTP اور اس سے وابستہ تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنے سے انکار کر کے پاکستان کے خلاف ہندوستان کی پراکسی جنگ میں سہولت فراہم کر رہے ہیں؟ یعنی کیا بالواسطہ طور پہ افغان طالبان کے کچھ حصے، کچھ عناصر کیا اس پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی سہولت کاری کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ ابھی تک انہوں نے TTP کے خلاف کوئی براہ راست ایکشن لینے سے انکار کیا ہے۔ تو جناب یہ صورتحال تھی۔ میں نے سوچا کابل میں ہوں تو کابل میں سے ایک تجزیہ اس حوالے سے کہ یہاں پہ جو صورتحال بن رہی ہے اس کا براہ راست اثر پاکستان پہ کیا ہوگا، پاکستان کے لیے آثار کچھ اچھے نہیں ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔